बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और आसमानी कुतुब व सहाइफ पर ईमान लाने के अलावा अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं जिनकी तख्लीक में किसी किस्म की मादियत या कसाफत का अमल दखल नहीं। मखलूकात आलम में फरिश्ते वो मखलूक हैं जिनका मकसद तख्लीक अव्वल व आखिर ज़ाहिर व बातन हक ताला का ज़िक्र व तस्बीह और अहकामात इलाही की बजा आवरी के बजिज़ कुछ भी नहीं, और फरिश्ते अहकाम इलाही से रूगर्दानी का ज़र्रा बराबर कुदरत नहीं रखते। तमाम फरिश्ते अपनी तख्लीक से फ़ना होने तक हम्दो सना में और अहकामात इलाही की बजा आवरी में मशगूल रहेंगे। ये हमारा ईमान है। आज की वीडियो में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकर्रब तरीन फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बात करेंगे। हम आपको हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की शान के हवाले से कुछ ऐसे हक़ाइक़ से आगाह करने वाले हैं कि शायद ही आपने पहले उन मनाक़िब के बारे में सुना होगा। आप अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल क्या हैं, आपकी उम्र मुबारक कितनी है, आपकी रफ़्तार कितनी है, आपकी असल सूरत कैसी है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इसके अलावा भी बहुत कुछ आपके लिए आज की वीडियो में मौजूद है। वीडियो निहायत ही ईमान अफरोज़ होने वाली है, लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक देखना है। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल मीज़ान की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह बुजुर्ग व बरतर की तख्लीक करदा फरिश्तों की हकीकी तादाद किसी को मालूम नहीं और ना ही कोई इनके फ़राइज़ के मुतल्लिक आगाह है। वो तमाम कायनात के ज़ाहिरी और पोशीदा अमूर बहुक्म मालिक कायनात सर अंजाम देने में मसरूफ़ हैं। अल्लाह और इंसान के दरमियान राब्ते का ज़रिया अंबिया कराम अलैहिस्सलाम थे और अल्लाह और अंबिया अलैहिस्सलाम के दरमियान राब्ते का ज़रिया सरदार मलाइका जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, जो बज़रिया वही अल्लाह ताला के अहकामात व पैगामात को अंबिया कराम तक पहुँचाते थे। और दोस्तों, अब नबूवत का सिलसिला ख़त्म होने के बाइस वही का सिलसिला भी ख़त्म हो चुका है। हम बात कर रहे थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम की, तो याद रहे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के निहायत बुज़ुर्ग व बरतर फरिश्ते हैं जिनका मुकाम व मर्तबा दीगर तमाम मलाइका से अफजल है। इमामुल सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फरिश्ते का वजूद अता करदा और मुकर्रर करदा काम के मुताबिक होता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे मुकर्रर अहकामात और अमाल तमाम ग्रोह मलाइका में सबसे अजीम है, चुनाचे उनका वजूद भी तमाम ग्रोह मलाइका में सबसे अजीम है। उनके अलावा खुदाए बुजुर्ग बरतर के दीगर मुकर्रब मलाइका में इज़राइल अलैहिस्सलाम, मिकाइल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम के नाम शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हर पैदा होने वाला बच्चा चाहे वो जिस भी मखलूक से ताल्लुक़ रखता हो, शोर मचाता और रोता है, लेकिन फरिश्ते तख्लीक पाते ही खुदाए बुजुर्ग बरतर की हम्दो सना और तस्बीह करना शुरू कर देते हैं। और फरिश्तों की तख्लीक का आगाज़ तख्लीक जिब्राइल अलैहिस्सलाम से हुआ। हज़रत सईद इब्ने मसीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो उन्होंने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और इकरार किया कि फरिश्तों के पास अपनी कोई ताकत नहीं। दोस्तों, जहाँ तक सवाल है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी होगी, तो इस हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से उनकी उम्र के मुतल्लिक सवाल फरमाया कि आप अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र के कितने साल गुजार लिए हैं। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह की कसम, उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता कि अल्लाह ताला की नूरानी हिजाबात में से चौथे पर्दे में 70,000 साल के बाद एक नूरी तारा ज़ाहिर होता है। मैंने उसे 72,000 मरतबा देखा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मेरे रब की इज़्ज़त की कसम, वो तारा मैं ही हूँ। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, हजूर सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुझे मलाइका में से सिर्फ एक पाक रूह यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में सुनाने की इजाज़त दी गई, जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श तले हैं
اور خدائے بزرگ و برتر کے تاج حق کو اٹھائے ہوئے ان کے یعنی جبرائیل علیہ السلام کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے۔ اور اس بارے میں ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پرندے کی 700 سال کی اڑان کا فاصلہ ہے۔ دوستو، جبرائیل علیہ السلام کہاں موجود رہتے ہیں؟ اس حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام عین عرش معلیٰ تلے رہائش پذیر ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اس کے 600 پر تھے اور وہ تمام افق پر محیط تھا، اور اللہ بزرگ و برتر کے عطا کردہ تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے تمام پر پھیلے ہوئے تھے اور ان پروں میں سے زمرد، موتی اور مروارید جھڑ رہے تھے۔ بروایت احمد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کے پروں کا رنگ سبز ہے اور پاؤں کے تلوں کا رنگ بھی سبز ہے۔ پیارے دوستو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بچپن میں اس سال دیکھا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیگر بچوں کے ساتھ مشغول تھے کہ یکدم ایک شخص آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ خوف اور ہیبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب موجود دوسرے بچے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس شخص نے میرا سینہ چیرا اور میرے دل کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس نے دل میں سے ایک چیز نکالی اور کہا، یہ شر کا ذرہ آپ کے اندر تھا، اور اس کو نکال کر پھینک دیا، اور میرے دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا، اور پھر میرا سینہ دوبارہ سی دیا۔ جب دوسرے بچے اپنے والدین کے ساتھ واپس آئے تو میرا سینہ پہلی حالت میں آ چکا تھا۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ پیارے دوستو، یہ ہے شان ہمارے پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی۔ ایک اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ ہے اور دوسرا اللہ کا محبوب ترین فرشتہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 6 ماہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ زندگی اور طبیعت میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ حضور کو متواتر سچے خواب آنا شروع ہو گئے اور بحکم خدائے بزرگ و برتر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت پسندی کے عادی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہائی میں عبادت کے لیے غار ہیرا جانا شروع کر دیا، جو کہ مکے سے 2 گھنٹے کی پیدل چڑھائی پر واقع ہے۔ اور یہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن جبرائیل علیہ السلام کو غار ہیرا کے دروازے پر انسانی شکل میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آمد پر گھبرا گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سینے سے لگایا اور وحی کے الفاظ ادا کیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس واقعے سے ہیبت زدہ ہو گئے اور تمام واقعہ اپنی رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا، جو انہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جنہوں نے تصدیق کی کہ یہ وہی قاصد ہیں جو دیگر انبیاء پر احکام الہی لے کر نازل ہوتے رہے۔ پیارے دوستو، اس واقعے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال تک آپ کے پاس تشریف لاتے رہے اور بحکم خدا مختلف مواقع پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ ابو جہل نے ایک موقع پر بتوں کی قسم کھائی کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے نماز پڑھی اور سجدہ کیا اور خدائے یکتا کا ذکر کیا تو وہ نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دے گا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سامنے تشریف لائے اور کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز شروع کی تو ابو جہل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لپکا، لیکن یکدم چہرے پر ہاتھ مارنے اور چیخیں مارنے لگا اور پھر واپس دوڑ گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا تو کہنے لگا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے درمیان آگ کا دریا دیکھا اور اس کی گرمی محسوس کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر وہ کوشش کرتا تو جبرائیل علیہ السلام اسے قتل کر دیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا، ہر نبی کے 2 دنیاوی اور 2 آسمانی رفیق ہوتے ہیں۔ میرے آسمانی رفیق جبرائیل اور میکائیل اور دنیاوی رفیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پیارے دوستو، رسالہ شفا میں تحریر ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, खुदाए बुजुर्ग बरतर ने कुरान करीम में मुझे रहमतुल्लिल आलमीन कहा है, क्या मेरी रहमत का कोई वस्फ और जुज़्व तुझ तक भी पहुंचा है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु के ज़रिए मुझे अपने मकाम का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ जब अल्लाह रब्बुल अर्श ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया वो अपने मालिक रब्बुल अर्श का मुकर्रब है, तो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से अपने मकाम का पता चला। प्यारे दोस्तों, हम आपको मज़ीद रिवायात भी बताएंगे जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की शान, औसाफ और फजीलत के हवाले से अहादीस में बयान हुई, लेकिन यहाँ तज़किरा करते हैं हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी मुलाकात का। दोस्तों, रिवायात में आता है कि एक दिन हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के दरमियान मौजूद थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल सेहतमंद थे। यकायक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने अपने एक ग़ुलाम को ये चुनने की सादत बख्शी कि वो इस दुनिया की नेमतों और आखिरत की ज़िंदगी में से जो चाहे चुन ले, और उस ग़ुलाम ने आखिरत की ज़िंदगी और नेमतों को चुन लिया जो अल्लाह के पास हैं। तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम समझे कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मामूल की कोई बात की है, लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये बात सुनकर फूट फूट कर रो पड़े, क्योंकि वो जान गए थे कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आ पहुंचा है और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बारे में ही बात की है। इस वाक़े के बाद से हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत ख़राब होती गई, बुखार बढ़ता गया और हज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चलने फिरने में दुश्वारी महसूस होने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बहुत कम बाहर आते, नमाज के लिए खड़ा होना और इबादत गुजारी मुश्किल हो गई। घर वाले जान गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रुखसती का वक्त करीब आ पहुंचा है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ही हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहारा देकर बिठाती और चलाती फिराती थीं। एक दिन हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह मुबारक हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जेब में मौजूद मसवाक पर पड़ी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने यह देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या आपको मसवाक चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर के इशारे से असबात में जवाब दिया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने भाई अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर से मसवाक लेकर अपने मुंह मुबारक से चुबाकर और नरम करके हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दी। हज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही मसवाक से फारिग हुए, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत के मुताबिक जिब्राइल अलैहिस्सलाम दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने जैसे ही हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर निगाह की तो देखा कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मुबारक जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखकर खुशी से चमक उठा था और चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बाहुक्म खुदा ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार देने के लिए भेजा गया है। अल्लाह पाक फरमाता है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें तो इस दुनिया में अपने रुफ़क़ा के साथ हमेशा ज़िंदा रह सकते हैं, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें तो खुदाए बुजुर्ग बरतर की रफ़ाकत इख्तियार कर सकते हैं। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे उस आला रफ़ीक की रफ़ाकत मंजूर है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, इन अल्फाज के साथ ही हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह मुबारक जसद खाकी से परवाज़ फरमा गई और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ मुबारक गिर गया और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। दोस्तों, यूं हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का वही लेकर उतरने का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि तमाम अंबिया कराम और मुरसलीन की हयात की तफसील में जा बजा जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है और कससुल अंबिया में मुख्तलिफ सूरतों में जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है, क्योंकि ये हर नबी और रसूल की तरफ भेजे गए हैं। बरवायत हदीस मुस्नद इमामुल अहमद अंबिया की तादाद 1,24,000 है और उनमें से 315 रुसल यानी रसूल हैं और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम
تمام کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ان کو تمام انبیاء کرام کی طرف تربیت، امداد اور آفات سے بچاؤ کے لیے خدائے بزرگ و برتر کے حکم سے بھیجا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے بے دخلی کے ساتھ ہی خدائے پاک نے آدم علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام بند کر دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بالواسطہ کلام شروع کر دیا۔ معلوم ہوا کہ وحی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس وقت تک تدفین کا تصور موجود نہ تھا، کیونکہ بنی نوع انسان میں تب تک کوئی موت سے ہم آغوش نہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی، جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو غسل دیا، کفن میں لپیٹا اور تدفین کی۔ تو دوستو، یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بنی نوع انسان سے واسطہ حضرت آدم علیہ السلام سے قائم ہے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور باقی چند انبیاء کے اہم واقعات بھی بتائیں گے، لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رفتار کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو کتنی تیز رفتاری عطا فرما رکھی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کو آسمان سے زمین پر نہایت عجلت اور برق رفتاری اور نہایت مشقت کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے نہایت سرعت کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کس کس موقع پر؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے مقام سدرۃ المنتہا پر تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتے، میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے آزمائے جانے کے موقع پر انہیں ذبح کرنے کی خاطر چھری رکھی ہوئی تھی، تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا کر دو۔ چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو مجھے رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے ان تک پہنچوں اور کنویں کی تہہ پر گرنے سے قبل ہی انہیں اپنے پروں پر اٹھا کر کنویں کی تہہ میں موجود ایک پتھر پر بٹھا دوں۔ اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل فوراً زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کے دندان مبارک کا خون زمین پر گرنے نہ دینا۔ زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون اپنے ہاتھوں پر لے لو۔ اور اے جبرائیل، اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے نہ کوئی سبزی اگے گی نہ کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو ہاتھوں پر لے کر ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، یہ ہے برق رفتاری جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب فرشتے کو عطا فرما رکھی ہے کہ عرش سے فرش تک سیکنڈ کے سیکنڈ سے بھی کم وقت میں پہنچ جائیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی اس عطا کردہ شان اور قدرت پر کمنٹ میں ایک بار سبحان اللہ ضرور تحریر فرما دیں۔ چلیے اب تذکرہ کرتے ہیں چند مزید اہم واقعات کا۔ دوستو، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ کی بے آب و گیا پتھریلی پہاڑیوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھائے دوڑ رہی تھیں اور مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں اور وہاں کوئی موجود نہ تھا، تب انہوں نے اچانک آواز سنی اور کہا، جو بھی ہے سامنے آئے اور جو بھلائی ہے وہ پیش کرو۔ تب اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے۔ انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر ماری اور پانی زمین سے فواروں کی طرح ابل پڑا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحم فرمائے،
اگر وہ پانی کے گرد حصار نہ لگاتیں تو زمزم کا پانی زمین کے کونے کونے کو چھو لیتا۔ پیارے دوستو، آج کروڑوں مسلمان آب زمزم سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور آج بھی یہ معجزہ آب زمزم رواں دواں ہے۔ یہ 8 ضرب 3 فٹ کا کنواں ہے، اور مستند ریسرچ کے مطابق یہ 8000 لیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے پانی مہیا کر رہا ہے، جس کے مطابق ایک دن میں 69 کروڑ لیٹر پانی بنتا ہے، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کی ایڑی کی چوٹ زمین پر لگنے پر بحکم خداوندی وجود میں آیا۔ دوستو، جبرائیل امین کی شان کا ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر چکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ہمیں مناسک حج بھی سکھا دیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق فرمایا، اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قدم بہ قدم مناسک حج ادا کیے۔ جمرات کے مقام پر شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی بحکم خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان کو کنکر مارنے کی ہدایت فرمائی۔ اور دوستو، آج بھی تمام مسلمان اس عمل کی تجدید مناسک حج کے دوران کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، روایت ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے تمام نافرمان قوم اور ان کا عظیم شہر جبرائیل علیہ السلام کے پروں میں سے صرف ایک پر کی نوک لگنے سے تباہ و برباد ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے تمام شہر اپنے ایک پر کی نوک پر اٹھایا اور بحکم خدا تعالیٰ الٹا کر فنا کر دیا، اور تمام قوم ہلاک ہو گئی۔ دوستو، اب خود ہی اس طاقت کا اندازہ لگا لیں کہ جو طاقت اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عطا فرما رکھی ہے۔ قرآن میں خدائے بزرگ و برتر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمین سے آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے روح القدس کے ذریعے اس کی مدد کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان تک لے جانا اور لانا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہی ذمے ہوا۔ سو وہی حکم بحکم خدا تعالیٰ ان کو آسمانوں تک لے گئے، جب تک زمین پر واپسی کا حکم اللہ کی طرف سے نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر رہیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار محفل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ میں نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے خوش نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اور میں اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہوں؟ تو دوستو، اگر آپ بھی فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل سے اپنا نام کہلوانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ پر اس مقرب فرشتے کی زبانی درود ہو، تو آئیے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار مل کر درود و پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ تمام جہانوں کا جو نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے وجود میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے چل رہا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ اللہ کے حکم سے ہر چیز فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب ترین فرشتوں کو بھی فنا فرمائیں گے، جیسا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا اور تمام کائنات فنا ہو جائے گی، اس دن دربار خدائے بزرگ و برتر کے تلے صرف 4 فرشتے باقی رہ جائیں گے، جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام۔ خدائے بزرگ و برتر اس وقت عزرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا، کون باقی ہے؟ اور عزرائیل علیہ السلام کہیں گے، اے پروردگار، آپ کی ذات مالک کون و مکان، میں آپ کا غلام جبرائیل علیہ السلام آپ کا غلام، میکائیل علیہ السلام آپ کا غلام، اور اسرافیل علیہ السلام آپ کا غلام۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ میکائیل کی روح قبض کر لو، اور قبض کر لی جائے گی۔
پھر خدائے بزرگ و برتر فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ اور اسرائیل علیہ السلام کہیں گے اے پروردگار، آپ کی ذات مالک کون و مکاں، میں آپ کا غلام، جبرائیل علیہ السلام آپ کا غلام اور اسرافیل علیہ السلام آپ کا غلام۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ اسرافیل علیہ السلام کی بھی روح قبض کر لو، اور پھر وہ روح قبض کر لی جائے گی۔ پھر خدائے بزرگ و برتر فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ اور اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اے پروردگار، آپ کی ذات مالک کون و مکاں، میں آپ کا غلام اور آپ کا غلام جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ جبرائیل علیہ السلام کی روح قبض کر لو، اور وہ قبض کر لی جائے گی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام کے پر پھیلے ہوئے ہوں گے اور وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے منہ کے بل گر جائیں گے۔ خدائے بزرگ و برتر پھر فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ اور اسرائیل علیہ السلام کہیں گے اے پروردگار، آپ کی ذات مالک کون و مکاں اور میں آپ کا غلام۔ اللہ پاک کا حکم ہوگا اور اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کل من علیہا فانی ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے کو فنا ہے اور صرف تیرے رب کے چہرے کو دوام ہے جو جلال و اکرام والا ہے۔ اس کے بعد خدائے بزرگ و برتر اپنے آپ سے فرمائے گا آج کس کی بادشاہت ہے؟ اور پھر خود ہی جواب دے گا اللہ کی، جو واحد و قہار ہے۔ پیارے دوستو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے روز جب سب انسان اٹھائے جائیں گے، زمین اللہ کے حکم سے ہموار کر دی جائے گی۔ اس دن کوئی نفس جمع کیے جانے والے مقام سے نہ ہل سکے گا، اور مجھے لوگوں میں سب سے پہلے خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں طلب کیا جائے گا، اور میں خدا کی بارگاہ میں داخل ہوتے ہی سجدے میں گر جاؤں گا۔ جب میں سر اٹھاؤں گا تو جبرائیل علیہ السلام مجھے خدائے بزرگ و برتر کے داہنی طرف نظر آئیں گے۔ خدا کی قسم، جبرائیل نے اس دن سے پہلے اپنے مالک پروردگار کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جبرائیل علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہوں گا یا رب ان ھذا اخبرنی انک ارسلہ الی، یا رب اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے اسے میری طرف بھیجا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا تم نے سچ کہا۔ پیارے دوستو، یہ تھی شان حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ یاد رہے کہ جبرائیل علیہ السلام کا مقام و مرتبہ گروہ ملائکہ میں سب سے بلند ہے۔ ان کے نشانات و معجزات پورے عالم میں بکھرے ہوئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام کے رفیق اور اپنے مالک پروردگار کے بہترین غلام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جہاں قرآن پاک لے کر نازل ہوتے رہے، وہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اپنے خدا کے حکم سے مختلف مواقع پر تربیت اور تشریح دین کے لیے بھی آتے رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاء کرام کے پاس بھیجے گئے ہیں، اور یہ رازدار انبیاء ہیں۔ خدائے بزرگ و برتر نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس اور روح الامین کے ناموں سے عزت بخشی ہے۔ دوستو، جانے سے پہلے ہماری آج کی اس ایمان افروز ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ اور آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل میزان کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔